तन्हाई हम वो वाली तन्हाई समझते हैं कि जी कमरे में बैठा कॉफ़ी पी रहे हैं। आपको अलूफ़ होना पड़ता है। राइटर हमेशा बात करना नहीं चाहता, वो हमेशा अपना लिखा शेयर करना नहीं चाहता। भत्ताखोर किस्म के अदीब भी हैं जो ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करने के लिए आ जाते हैं, पर्ची भेज देते हैं। अगर हम राइटर हैं तो जी हम चरसी भी होंगे और हम बहुत सारी चाय भी पियेंगे, हम बहुत सारी कॉफ़ी भी पियेंगे। साइज़ ऑफ ऑडियंस नहीं होता, क्वालिटी ऑफ ऑडियंस होता है। और बीइंग ए टीचर मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि जो लोग पीर के दिन लंच के टाइम पे नावल राइटिंग सीखने के लिए आते हैं, उनकी तादाद नहीं गिनी जाती, उनका जज्बा देखा जाता है। तो थैंक यू फॉर बीइंग माय ऑडियंस। मैं अभी कह रही थी आयशा से कि नावल क्या है ये मैं 1 घंटे में तो नहीं बता सकती। हमारी उम्रें गुजर गई और हम इसी क्वेस्ट में रहे कि इन फैक्ट व्हाट इज़ नावल। लेकिन एज द नेम सेज इटसेल्फ, नावल समथिंग यूनिक, नावल एक अनोखी चीज़। अच्छा, नावल की जो रिवायत पे अगर हम बात करें तो नावल हमारी जो बरसगीर की, या हम अपनी रिवायात को तो कहीं कहीं से जोड़ते हैं और ठीक जोड़ते हैं, भाई हमारी मर्ज़ी, हमारी रिवायात हम कहीं से भी जोड़ लें। तो इंसानी रिवायात जिस ख़ित्ते में हम रहते हैं और जो हमारी आबादी की शक्ल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अब तो लोग उनको इन्वेडर्स कहते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि एक ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट भी, एक ह्यूमन माइग्रेशन भी, जिसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। कभी वो हमला आवरों की शक्ल में होते हैं, कभी वो खाना बदोशों की शक्ल में होते हैं, कभी वो यूं ही इमिग्रेंट्स की शक्ल में होते हैं। तो आबादी की रौएँ इधर से उधर होती रहती हैं। तो हम जिस ख़ित्ते में रहते हैं, यहाँ की इंडिजीनियस रिवायात के साथ साथ हमारे पास सेंट्रल एशियन, अरब की और ईरान की रिवायात भी जो हैं वो यहाँ शामिल हैं। उनमें नावल उस तरह से नहीं नज़र आता हमें। शेर की रिवायत है, दास्तान की रिवायत है, और कहानी और शक्लों में है, कथा की शक्ल में पाई जाती है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ शायरी की तरफ जो हमारा समझ लीजिए कि बैकग्राउंड था वो था कॉलोनियल टाइम। मैं समझती हूँ कि वो दौर था। अब ये इसके पीछे कोई तहकीक करके निकाल लेगा कि नहीं, पुराने ज़माने में फ़लाँ गार में से एक मसवदा मिला है जो इनफैक्ट एक नावल था, तो एक ऐसा कीटाणु आखिर में रह जाता है हमेशा। तो वो उस मुहक्किक के अलावा जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि मेरे ख़्याल में कि अंग्रेज़ के आने के साथ, क्योंकि वहाँ नावल की एक मजबूत रिवायत थी। अच्छा, एक और भी मेरा ज़ाती ख़्याल है, हो सकता है मेरा ज़ाती ख़्याल ना हो, किसी ने मुझसे ज़िक्र किया हो, क्योंकि हम लोग जब आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते जाते हैं ना, तो हम लोगों के ख़्यालात को भी अपने ख़्यालात बना के और अपने से यंग लोगों को बताते हैं, और हमें यकीन हो जाता है कि हमारे ख़्याल था। तो हो सकता है किसी ने मुझे कहा हो या मेरा अपना ख़्याल हो। मौसमों पे भी आपके लिटरेचर की टाइप का बहुत असर होता है, जो आपके इलाके में लिटरेचर लिखा जाता है। हमारे चूँकि एरिए में धूप साल के 12 महीने पाई जाती है, मौसम इस तरह का है, तो फेस्टिविटीज़ का सा मौसम है, तो हमारा कुछ मुशायरे का, दास्तान का सा मिजाज है। नावल लिखा भी तन्हाई में जाता है और पढ़ा भी तन्हाई में जाता है। तो वो नावल की तन्हाई मौसम से मशरूत है। यूरोप में, रशिया में, इन एरियाज़ में बर्फ़बारी के तवील स्पैन्स गुज़रते हैं, सर्द मौसमों के, जब इंसान घर में बंद हो जाता है। तो मुझे यूँ लगता है कि नावल की रिवायत शायद इसलिए मग़रिब में और रशिया में ज़्यादा मजबूत रही, और वहाँ से ही ये हम तक आया कि वहाँ पढ़ने वाले के पास भी वो तवील सर्द मौसम होता था और लिखने वाले के पास भी। बहरतौर हमारे पास जब आता है उर्दू नावल की हम बात करते हैं तो हम अटक के रह जाते हैं कि आया ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उमराव जान अदा था या डिप्टी साहब का मिरातुल उरूस था। दोनों को ही अगर आप उठा के देखें तो दोनों की कहानियाँ आज तक लिखी जा रही हैं। अकबरी असगरी की कहानी भी आज लिखी जा रही है, एक अच्छे बच्चे और एक अंधे बच्चे की कहानी, और उमराव की कहानी भी आज तक लिखी जा रही है। आज तक हम हैरान हैं कि एक औरत जो गाती है, जो रक़्स करती है, वो औरत क्यों है? आज तक हम ये सोचते हैं कि अकबरी जो अपनी मर्ज़ी से जीती है, अपनी मर्ज़ी के लोगों से दोस्ती करती है, जी भर के हंसना चाहती है,
جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتی ہے. ہم آج بھی اس کو ولن ہی بنانا چاہتے ہیں. ہم آج بھی اصغری جیسی بور لڑکی کو, جو شدید پکی پخروٹ قسم کی خاتون تھیں, آئی نیور لائکڈ اصغری. تو مطلب کیوں کہ مولوی صاحب کی تمام غلطیاں, اماں جان کی تمام غلطیاں, مولوی محمد کامل اور محمد فاضل کا لا ابالی اور بے وقوف پنا تھا, ان سب کی ذمہ داری اصغری پہ کیوں عائد ہوتی تھی؟ آج بھی یہ سوال ہمارے پاس کھڑے ہیں. تو آج کا اردو ناول, میں پاپولر ناول کی بھی بات کروں گی, اور جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ادر اسٹریم, میں ان کو کلاسک اس لیے نہیں کہوں گی, کلاسک وہ چیز ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے. تو ابھی جو کنٹمپریری ادر اسٹریم ناولز ہیں ان کو کلاسک تو ہم نہیں کہہ سکتے, تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. لیکن بہرحال ابھی بھی ہمارا ناول انہی دو جگہوں پہ کھڑا ہے. آج بھی پاپولر ناول کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو خواتین کے لیے بھی لکھے جاتے ہیں اور مرد حضرات کے لیے بھی, ہمارے یہاں جیسے سویٹر کے نمونے وہ ہمارے بچپن میں آیا کرتا تھا نا, ریاض الدین نیلا گنبد کا اشتہار, تو اس پہ لکھا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ زنانہ, مردانہ اور بچگانہ سویٹرز کی وسیع ویرائٹی موجود ہے. تو ناولز کی بھی ہمارے ہاں زنانہ, بچگانہ اور مردانہ ناولز کی وسیع ویرائٹی موجود ہے. ہمارا ادب بھی دو خانوں میں ہے. ہمارا ادب دو خانوں میں اس لیے کیونکہ تھڑے پہ لوگ بیٹھتے ہیں, ان میں آپ نے کوئی عورت بیٹھی نہیں دیکھی ہوگی. آنگن میں جو عورتیں بیٹھتی ہیں ان میں آپ نے کوئی مرد بیٹھا نہیں دیکھا ہوگا. حسنات بھائی بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں, لیکن عام طور پہ وہاں مرد نہیں ہوتے. تو جب آپ کا معاشرہ دو الگ چیزوں میں, بیٹھک میں, تھڑے میں اور ایک آنگن میں بٹا ہوا ہوگا, تو خود بخود آپ کے پاس آپ کا جو ادب ہے وہ خود بخود دو تین راؤں میں تبدیل ہو جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے ہم حق میں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن بینگ اسٹوڈنٹس آف لٹریچر اینڈ بینگ کیوریس ٹو نو واٹ ناول از, یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. ساتھ کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ناول کی روایت رشیا میں بڑی مضبوط ہے اور ہمارے اوپر ان کا اثر بھی بہت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ناول ہے اس کے اوپر یورپ کا بہت گہرا اثر ہے. تو ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم آج کا ناول پکڑتے ہیں, میں جو ڈائجسٹوں میں پرنٹ ہوتے ہیں ناول جن پہ بہت اعتراض کیے جاتے ہیں, لیکن ساتھ کے ساتھ سبرنگ ڈائجسٹ کو بہت اوور ریٹ کیا جاتا ہے, تو میں اس چیز کو بھی ٹچ کرنا چاہوں گی. اب یہ جو خواتین کے ناول تھے, رسالہ عصمت, نور و نار اور اس طرح کے جو تھے, وہ خواتین کی اصلاح کے لیے لکھے جاتے تھے. بھئی ہماری اصلاح بہت ضروری ہے نا, ہم بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں. اچھا بیچارے مرد حضرات کے لیے کیا لکھا جاتا تھا وہ میں اب کیا کہوں. الف لیلہ لکھی گئی تھی جو بعد میں بچوں کی کہانی بنا دی گئی. تو بہرحال خیر, انٹرٹینمنٹ کو کس طرح سے حصوں میں بانٹا جاتا ہے یہ بھی ہمارے معاشروں کا ایک المیہ ہے, اور یہ صرف ہمارے معاشرے کا المیہ نہیں, ہمیں ناول ملا وکٹورین عہد میں. تو ان فیکٹ یہ وکٹورین عہد کا المیہ تھا. کلونیل دور کے ہم جس دور میں ہیں, یہ 3-4 پوائنٹس آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں گے ناول کا سینیریو سمجھنے کے لیے. ہم ایک پوسٹ کلونیل دور میں, تو کلونیلزم نے ان فیکٹ جو چینجز کی وہ اتنی پرماننٹ ہیں کہ اب ہم ان کو انڈو بھی کرنا چاہیں تو پاسبل نہیں ہے. جو ایک اسکالرز کا بیسک نظریہ وہ یہ ہے کہ جو ڈیمیج یا جو چینج وہ کر چکے ہیں اس کو ہم اب تبدیل نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس جتنا بھی اس وقت ادب موجود ہے, ہمارے یہاں بہت ممکن ہے کہ خواتین اس طرح کا ادب نہ لکھنا چاہتی ہوں, نہ پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن فورٹ ولیم کالج سے جو چیزیں پرنٹ ہوتی تھیں اور جو چیزیں ہمیں ہینڈ اوور کی گئیں, خواتین کے لیے اصلاحی معاشرتی ناول لکھے گئے, جس میں اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزرے اس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں بھی ہوتی تھیں, کبھی کبھار سویٹروں کے نمونے بھی ڈسکس کر لیے جاتے تھے, اور اس میں برف کے استعمال کے بارے میں, کیونکہ برف کی نئی نئی انڈسٹری آ رہی تھی, تو ظاہر ہے بیسیکلی تو کلونیل جو آقا تھے وہ ہمیں اپنا کنزیومر بنانا چاہتے تھے. تو اس میں آپ دیکھیں تو بڑی ماڈرن چیزیں جو اس وقت کی تھیں ان کے بارے میں بھی ذکر ہوتا تھا, جیسے آج کل آپ ڈراموں میں اشتہار دیکھتے ہیں نا اس طرح. تو بڑے سٹل وے میں ہمیں اس طرف چینج کیا جاتا تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ اصلاح کی جا رہی ہے معاشرے کی, یعنی ان فیکٹ معاشرے میں ایک چینج لایا جا رہا تھا.
وہ چینج کیا تھا. اب اس میں بہت ساری کتابیں ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن بہرحال عورتوں کی اصلاح کی وہ کتابیں تھیں. اصل میں عورتوں کی اصلاح ضروری ہے. تو وہ اصلاح ہوتے ہوتے وہ ناول، اچھا آدمیوں کے لکھے ہوئے اس وقت ناول آپ کو کم نظر آئیں گے اس دور میں. بات وہی تھی کہ آدمی شاعری کی طرف تھے زیادہ، باہر جا کے وہ بیٹھ کے مشاعرے کا مزاج تھا. خواتین بھی شاعرات تھیں، لیکن وہ شاعرات اور طرح کی تھیں، یا تو بیگمات تھیں یا ارباب نشاط میں سے تھیں جو آدمیوں کے ساتھ بیٹھ سکتی تھیں. مڈل کلاس نے شاعری اس طرح اس وقت میں نہیں کی، تو مڈل کلاس نے ناول لکھا، کیونکہ مڈل کلاس خواتین کے پاس بھی اسی طرح سے حالات تھے، وہ گھر میں بیٹھ کے لکھ بھی سکتی تھیں، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ بھی سکتی تھیں. خاص کر جو یو پی سی پی کا ایریا تھا، وہ 5 اضلاع جہاں اردو بولی پڑھی جاتی تھی، وہاں خواتین چونکہ گھر میں قرآن پاک پڑھ لیتی تھیں، چند پند اور نصح بھی پڑھ لیتی تھیں، اور حکایات سعدی جو کہ گلستان اور بوستان کی شکل میں تھا، تو عربی، فارسی اور اردو سے شد بدھ ہونے کی وجہ سے وہ ناول پڑھ لیا کرتی تھیں. تو چونکہ وہ ایک کنزیومرز موجود تھیں، ناولز پرنٹ ہوئے، ان ناولز کا ایک خاص مزاج تھا جس پہ ایک وکٹورین عہد کی چھاپ تھی، ایک بڑی اداسی تھی، بڑی گہری، اور ایک تیاگ کا جذبہ تھا، تنہا رہ جانے کی خواہش تھی. ہر اچھی لڑکی جو ہوتی تھی نا، وہ اینڈ میں جو گندی لڑکی ہوتی تھی اس کے حق میں نوابزادہ قمر الزمان صدیقی کو چھوڑ چھاڑ کے پرے چلی جاتی تھیں، اور نواب صاحب بھی دکھ میں اسے جاتا دیکھتے رہتے تھے. تو ایسی سی کچھ کہانیاں ہوتی تھیں. چینج نہیں آیا. چینج آتا ہے قرۃ العین حیدر سے. پاکستان بنتا ہے، قرۃ العین حیدر کی والدہ ویسی چیزیں لکھتی تھیں. حجاب امتیاز علی بھی اسی طرح کی یورپین ٹچ کی کہانیاں. اچھا بیچ میں ایک سٹریم تھی، یورپین سٹریم کے ساتھ ساتھ ایک سٹریم تھی جو تھوڑی آپ کو لگے گی، جس کو میں کہوں گی ٹرکش سٹریم تھی. وہ یورپین تھی لیکن اس میں اسلامک ٹچ تھا، جو حجاب امتیاز علی کی ہمیں کہانیوں میں نظر آتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر، سجاد حیدر یلدرم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر ٹرکی کا بہت گہرا اثر تھا. تو ہمیں وہ بھی، لیکن وہ بھی یورپین سائڈ ہی تھی، بے شک کہ وہ مسلم تھی لیکن یورپین کلچر تھا اس میں بھی. تو وہاں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی اگر آپ دیکھیں. چینج آتا ہے قرۃ العین حیدر سے، اور وہاں جو چینج آیا اس نے ہلا کے رکھ دیا. اب اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جی وہ تو ایک ناول تھا فرام والگا ٹو گنگا، اس کے اوپر بیس کیا گیا، واٹ ایور اٹ واز. لیکن چلیے آگ کا دریا کو اٹھا کے پرے رکھتے ہیں اور آخر شب کے ہم سفر دیکھ لیتے ہیں، میرے بھی صنم خانے دیکھ لیتے ہیں، اور بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو وہ ناول اتنا بالغ ناول تھا. اتنا بالغ ناول صرف وہی نہیں ہوتا وہ جو چھپ کے پڑھا جاتا ہے، بالغ ناول قرۃ العین حیدر کا ناول بھی ہوتا ہے جس میں ذہنی بلوغ سچ مچ ہوتا ہے. وہ تو بایولوجیکل بلوغ ہوتا ہے نا، یہ ذہنی بلوغ ہوتا ہے. اور ذہنی بلوغ کی یہ کہانیاں ہمارے معاشرے کو، میں معاشرے ہی کہوں گی لیکن وہ ایک مٹھی بھر افراد ہیں، ان کو ہضم نہ ہوئیں، اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ قرۃ العین حیدر یہاں سے چلی گئی. لیکن بہرحال انہوں نے جب وہ ناول لکھے تھے چاندنی بیگم کے علاوہ، تو شی واز ویری مچ ان پاکستان. تو ہم ان کو یہ سمجھ سکتے ہیں، ویسے تو اردو ناول ہی میں بات کروں گی، میں یہ نہیں کہوں گی یہ کہاں لکھا گیا اور کہاں نہیں لکھا گیا. لیکن آپ وہاں دیکھیں تو آپ کو اس سٹینڈرڈ کا کام، اس سٹینڈرڈ کا ذہنی بلوغ نہ کسی اردو مرد رائٹر میں نظر آئے گا، نہ کسی عورت رائٹر میں نظر آئے گا، اور نہ آج کے کسی ادیب میں، نہ ان سے پہلے کے. یہ میری بے شک کے ذاتی رائے ہے، لیکن یہ آئی فیل اٹ اسٹرانگلی. عبداللہ حسین کے ناول بھی اسی دور میں آئے، انتظار حسین نے بھی اسی دور میں لکھا. اس دور میں اگر ہم جو پاپولر ناول تھے ان کو لے کے چلیں تو اے آر خاتون، زبیدہ خاتون، ان کے بعد رضیہ بٹ، اور ان سب کے ساتھ ساتھ جمیلہ ہاشمی نے بھی لکھا. اور ہمارے ہاں جو ایک روایت تھی ادب کی، وہ اسی طرح عورتوں کے ہاتھ میں رہی. عورتوں کا نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ ان کے ناول زیادہ اسٹرانگ تھے. انتظار صاحب اور عبداللہ صاحب ساتھ ساتھ لکھتے رہے. عبداللہ حسین کی اور انتظار حسین کے ناولز میں بھی آپ کو تقسیم کا بہت گہرا اثر نظر آئے گا. تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، اس کے بعد ہم بانو آپا تک آ کے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں سے آپ کو ایک اور چینج نظر آتا ہے. بانو آپا کی رائٹنگز میں بڑی ایک اسٹرانگ آپ کو آواز نظر آتی ہے جو نگیٹ نہیں کرتی 47 کو، بٹ سم ہاؤ وہ آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرتی ہے. وہ سوال جو آگ کا دریا میں اٹھائے جاتے ہیں،
اس میں کہا جاتا ہے کہ کمال الدین کتنی خاموشی سے ہندوستان میں داخل ہوا اور کتنی خاموشی سے ہندوستان سے نکل گیا. تو اس سوال کا جواب ہمیں راجہ گدھ میں نظر آتا ہے کہ وہ اتنی خاموشی سے نکلا نہیں، اس نے یہاں بڑے گہرے نقوش چھوڑے جو تصوف کی شکل میں ہے. تو آپ جب ناول کو وہاں سے یہاں لا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہی موضوع نظر آتا ہے ہمارے یہاں، جو کہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ اسٹرانگ کومنٹ ہے ہمارے ناولسٹ کا. پاکستان کی تشکیل، ہندوستان پاکستان کا معاشرہ جو کہ بر صغیر کا ایک معاشرہ تھا، اس معاشرے کی باریکیاں، اس کی بنت، وہ کہاں سے چلا تھا، اس میں کیا کیا چینجز آئیں، اس میں انڈیویجولز نے کیا محسوس کیا اور وہ کہاں تک پہنچے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک پولیٹیکل کومنٹ ہے اور ایک چھوٹے سے خطے کا ہے، ناول تو پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے. تو ناولسٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ ناولسٹ اپنے خطے سے اٹھ رہا ہے. آپ برادر کرامازوف کی بات کریں یا آپ وار اینڈ پیس کی بات کریں یا آپ 100 Years of Solitude کی بات کرتے ہیں یا آپ اینا کارنینا کی یا کسی بھی اور ناول کی، تو ناولسٹ کہاں کی کہانی کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے سراؤنڈنگز کی کہانی کہہ رہا ہے. بینگ اے ناولسٹ از اے ویری لونلی جاب. آپ کو تنہا ہونا پڑتا ہے ناول لکھنے کے لیے. اچھا، اب یہ تنہائی ہم وہ والی تنہائی سمجھتے ہیں کہ جی کمرے میں بیٹھا کافی پی رہے ہیں. آپ کو الوف ہونا پڑتا ہے. الوف ہونا پڑتا ہے نظریات سے، جو آپ کی کنٹمپریری نظریات ہیں. آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے جیسے آپ ڈرون شاٹ لیتے ہیں اس طرح. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ لوگوں کی نظر سے کبھی عبداللہ حسین کی اداس نسلیں گزری ہو تو آپ اس کو دیکھیں، اس میں آپ کو نعیم ایک کیریکٹر ہونے کے باوجود سم ٹائم نظر آتا ہے کہ وہ جسٹ ایک برڈ آئی ویو کی طرح یوں کر کے دیکھ رہا ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے. ہی از پارٹ آف اٹ آل بٹ ہی از این آبزرور. ہمیں وہاں پہ اس کے ایموشنز نہیں نظر آتے. وہ ایموشنلی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یوں ہوں، میں ایسے ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. وہ جو کچھ محسوس کر رہا ہے وہ انفیکٹ پڑھنے والا محسوس کر رہا ہے اور شاید لکھنے والا محسوس کر رہا تھا. مجھے نعیم کے کیریکٹر کو میں نے جتنی بار پڑھا ہے مجھے ایسے ہی لگا کہ یہاں پہ نعیم از این آبزرور اور وہ کسی جگہ پہ یہ کامنٹ نہیں کرتے کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، یہ کیوں ہوا. وہ جسٹ اس پکچر کو پینٹ کرتے ہیں اینڈ ہی لیو دا ریزلٹ آن اس. ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ناول سرمن نہیں ہوتے. یہ بھی ایک بات ہے کہ ناول کبھی خطبہ نہیں ہوتا. ناول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایون آگ کا دریا سے بھی ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. لوگ ڈر جاتے ہیں ناول سے، لیکن کتابوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. کتابیں سکھاتی ہیں. اور خاص کر ناول آپ کے سامنے جب آپ اپنا کوئی ناول لکھنا چاہیں گے تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے آپ کو نظریات سے، کرداروں سے، افراد سے قریب جانا پڑتا ہے. آپ پہلے ایبزارب کرتے ہیں سب کچھ اور پھر آپ ڈیٹیچ کرتے ہیں. وہ سارا کچھ آپ کے اندر جمع ہو جاتا ہے. پھر اس سب کو آپ ایک طرح سے ڈائجسٹ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور وہ سب سمجھنے کے بعد، وہ سب انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ایک پوائنٹ آف سیچوریشن آتا ہے. اس پوائنٹ آف سیچوریشن پہ آپ وہ سب کچھ ایک ناول کی شکل میں پیپر پہ اتار دیتے ہیں. اچھا، ایک دور تھا جس دور میں ناولسٹ بہت زود گو ہوتا تھا. یورپ کے ناولسٹ کو آپ دیکھیں تو وہ بہت لکھا کرتے تھے. 18ویں 19ویں صدی تک 200 ناول لکھ لیے ہیں، 300 ناول لکھ لیے ہیں. مطلب ہر سال ان کے 2 ناول چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک دور آیا جس میں ایک چیز کا ذکر ہونا شروع ہوا، رائٹرز بلاک آیا. اور رائٹرز بلاک اتنا ان ووگ ہو گیا کہ لوگوں نے اس چیز کو فخر بنا لیا کہ زود گو ناولسٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا بیان کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو دہرانے لگتا ہے. یہ ناولسٹ جو رائٹرز بلاک میں چلے جاتے ہیں اور بہت عرصہ کچھ نہیں لکھتے اور پھر کچھ لکھتے ہیں، یہ کوئی خاص چیز ہے جہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹرز کے ناول کم ہونے شروع ہو گئے. ایک رائٹر نے زیادہ پروڈیوس کرنا چھوڑ دیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں تھا. جب بھی کوئی چیز آتی ہے، کوئی چیز کسی ایک سینیریو ہے نا، یہ آپ کا ایک ایکو سسٹم تھا رائٹرز کا.
تو اس ایکو سسٹم میں ایک چیز آئی، رائٹرز بلاک، پہلے بھی موجود ہوگا یقیناً، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، تو جس کو بست و کشاد کی کیفیت کہتے ہیں۔ سم ٹائمز ایک ناولسٹ محسوس کرتا ہے کہ اب مزید نہیں لکھا جا رہا، اب نہیں لکھنا، کئی برس ایسے گزر جاتے ہیں، کردار ذہن میں کسی ایک جگہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، کئی برس گزر جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے دن آتے ہیں کہ 7-8 روز میں آپ کئی 100 صفحوں کا ناول لکھ جاتے ہیں، یہ میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا رہی ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی تھی، اس کو چونکہ یہ ایک ایکس فیکٹر تھا، یہ ایک انسانی نفسیات جس کو میں اٹیچ کرنا چاہوں گی آپ کا جو انڈسٹریل ریولوشن تھا اس سے۔ سم ہاؤ رائٹرز کے دماغ نے انڈسٹریل ریولوشن کے خلاف، ان کے دماغ میں ایک چیز آئی کہ ہم نے اسمبلی پروڈکشن نہیں کرنی، کیونکہ ناول ایک انڈسٹری بن گیا، پرنٹنگ ایک انڈسٹری بن گئی، ایک کے بعد ایک ناول آ رہے ہیں۔ یہاں آ کے رائٹر کے دماغ نے پیسٹریز کی طرح ڈیلی لکھنا چھوڑ دیا۔ یہاں سے آپ کو پھر 2 واضح سٹریمز نظر آتی ہیں، کمرشل ناول یا جو پیپر بیکس ہوتے ہیں ان کی، اور آپ کو کلاسکس کی یا ان کی جن کو ہم دوسری سٹریم کے ناولز کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کمرشل ناولز لکھتے ہیں یا جو پیپر بیکس لکھ رہے ہیں، جن کو ہم رن آف دا مل بھی کہتے ہیں، جن کو ہم نے ڈائجسٹ بھی کہنا شروع کر دیا، ان میں ایک خاص طرح کے موضوعات کو، چیزوں کو دہرایا جانے لگا، اور وہ سٹریم بالکل الگ ہو گئی اور دوسری سٹریم بالکل الگ ہو گئی۔ اچھا، دوسری سٹریم کے رائٹرز نے اس طرح کی چیزیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے اینی آپا کے اور عبداللہ حسین کے یا ان لوگوں کے موضوعات تھے، ان کو پکڑا انہوں نے۔ انہی لوگوں کے درمیان میں ایک چیز اور آئی، مختلف عہد گزرتے گئے، میجک ریئلزم۔ ابھی میں نے ساری تحریکوں کا اس لیے ذکر نہیں کر رہی، میں اس کا اس لیے کر رہی ہوں کہ اینڈ میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں ہماری کہاں جڑیں گی۔ میجک ریئلزم اور سر ریئلزم آیا، جس میں آپ ہیری پوٹر کو بھی دیکھتے ہیں، جس میں آپ گیبریل گارسیا مارکیز کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ ہماری داستانوں میں موجود رہی، الف لیلا میں تھرو آؤٹ میجک ریئلزم ہے۔ آپ بلیو کر لیتے تھے، ایون اینک والا جن، ہم نے اپنے بچپن میں یقین کر لیا تھا کہ جن کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے اور جن اینک لگوانے کے لیے لاہور آ سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، یہی میجک ریئلزم ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے اوپر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کافی سٹریمز مل کے ہمارا آج کا پریزنٹ ناول کا سینیریو آتا ہے۔ جس وقت میں نے اپنا پہلا ناول لکھا بیک ان 2006، وہ پبلش 2006 میں ہوا تھا، لکھا وہ اس سے کافی پہلے گیا تھا، اور انفیکٹ تو میرا جو سیکنڈ ناول تھا وہ میں نے پہلے لکھا تھا، لیکن وہ میں نے مڈ وے چھوڑ دیا تھا، اور جو میرا فرسٹ ناول ہے ٹیکنیکلی یہ میں نے لکھا اور یہ پہلے آ گیا۔ لکھا پہلے تھا، پرنٹ ہوتے میں آپ کو پتہ ہے دل ہی نہیں چاہتا پبلش کرانے کو، پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے اپنا ناول لے کے بھاگ جاؤ، کیونکہ سم ٹائمز یو ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر یور آئیڈیاز۔ اور یہ بھی آپ لوگ آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کون لکھ رہا ہے فی الحال، کون صرف لکھنا چاہتا ہے، کون صرف سننا چاہتا ہے، لیکن وین یو آر اے رائٹر، تو رائٹر ہمیشہ بات کرنا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ اپنا لکھا شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ دیر آر تھنگس جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کو نہ بتائیں، اور لیکن اندر سے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو لکھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اچھا، یہ ایکس فیکٹر ہے جس کو بانو آپا نے بتا دیا اور لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی لال ٹوپی والا بابا، میں بھی کہتی ہوں لال ٹوپی والا بابا کہ ان کو لکھوا گیا تھا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ اس کو انہوں نے الفاظ میں بیان کر دیا کہ کوئی آ کے لکھواتا ہے۔ بٹ یس، اٹس این ایکس فیکٹر، یہ ہے جیسے رائٹرز بلاک ہے، رائٹرز بلاک کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لوگوں نے بڑی اس کی ترکیبیں بتائی ہیں کہ رائٹرز بلاک ایسے ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ایکس فیکٹر ہے نا کہ آپ نے کچھ لکھ لیا، اب آپ اس کو پبلش نہیں کرانا چاہتے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ لے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب تو خیر آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کا ایسا ہتھیار ہے اور ٹیگ کا کہ بس مطلب ٹیگ کر دیا آپ لوگوں نے لکھ کے نا، جو دل چاہتا ہے لکھتے ہیں اور 50 لوگوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں، بھائی نہیں پڑھنا،
और फिर उसके बाद पूछते हैं इनबॉक्स में आके पढ़ा था, हाँ पढ़ लेंगे, नहीं अभी पढ़ें, और नीचे जाके कमेंट दें। तो इस तरह के मतलब भत्ताखोर किस्म के अदीब भी हैं जो ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करने के लिए आ जाते हैं, पर्ची भेज देते हैं, और अगर आप ना पढ़ें उनको तो फिर वो एक और भी मज़े की बात है जो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी, लेकिन बीच में आ गई तो जिक्र कर दूँ कि वो आपके लिखे के ऊपर ना कहीं भी किसी भी, एक तो वेबसाइट्स भी दर्जन के हिसाब से, कहीं पे भी वो कुछ भी लिख देंगे जिसमें कहेंगे ये तो यूँ 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 यूँ, और उसके बाद अचानक किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी आपके बैठे बैठे गले पड़ जाएगी, और उसकी रीज़न ये होगी कि आपने वो जो एक आदि टैगिए हैं उनकी तहरीर नहीं पढ़ी। अच्छा, वो आदि टैगिए भी मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि हम तो यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं, जब आपके जहन में यहाँ तक नावल की क्लैरिटी आ गई, जहाँ तक मैंने बताया, अब आप कहते हैं जी मैंने नावल लिखना है, भाई मैंने लिखना है। अच्छा, नावल लिखने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं जो बेसिक स्टोरी के भी होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये समझा कि नावल एक गिफ्ट होता है, वही लाल टोपी वाला बाबा आ जाता है, तो वो मैंने उसको माना तस्लीम नहीं किया, बट इट्स अ गिफ्ट। अच्छा, अब गिफ्ट नहीं है और दिल बहुत चाहता है लिखने को, तो क्या करें? हम उसको एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। और भी तो बहुत सारे फ़नून ऐसे हैं जिनको जो गिफ्टेड होते हैं और अताई होते हैं, लेकिन हम उनको सिखाते हैं, आगे लेके चलते हैं। घरानों में भी तो ऐसे ही चलते हैं ना फ़न, अब्बा अताई थे लेकिन उन्होंने घराना बना लिया, आगे बच्चों को सिखा दिया, तो अब हम उनमें इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं। तो अब ये फ़न, बहरहाल मैं ये कह के तो आपको नहीं यहाँ से फ़ारिग कर सकती कि जाइए भाग जाइए, मेरे पास तो एक बाबा जी आते हैं वो मुझे बताते हैं, मैं नहीं बताऊँगी आपको, उनका ना पता बताऊँगी और ना ये बताऊँगी कि क्या है। तो इनफैक्ट नावल एक शऊर की कोशिश भी है। ये सारी जो बातें मैंने आपको कही ना, ये हैं, ये जो आपने किसी को बड़ी बुरी तरह इम्प्रेस करना हो ना, तो आप ये सारी बातें जाके उसको बता दीजिएगा। जब आप लोगों के खैर से आप बड़े अदीब बन जाएंगे और आपके लोग इंटरव्यू लेने आया करेंगे, तो आपको इन सारी बातों से परेशान कर लिया कीजिएगा। असल सिंपल चीज़, राइटर जो नावल लिखने के लिए बैठ रहा है, स्टेमिना होना चाहिए आप में। और एक जो चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमने अपने जहन में एक बात बना ली है कि अगर हम राइटर हैं तो जी हम चरसी भी होंगे, और हम बहुत सारी चाय भी पिएंगे, हम बहुत सारी कॉफ़ी भी पिएंगे, और हम तमाम वो हरकतें करेंगे। अब हम हरकतें तो कर लेते हैं, लिखना हमें नहीं आता। भाई वो हरकतें करना भी ज़रूरी नहीं है लिखने वालों के लिए। लिखने वालों के लिए पहली चीज़ जो है नावल राइटर के लिए, बेस्ट हेल्थ, क्योंकि इट्स अ फिज़िकल वर्क। ये अब आप कहेंगे आज तक तो किसी राइटर ने ये नहीं कहा, बट वॉक, गुड फूड, हेल्दी हैबिट्स, ये सब पहली चीज़ है आपकी नावल राइटिंग के लिए। एंड फॉर गॉड सेक, नो टोबैको, नो चर्स, नो कैफीन, नो कोकेन, नथिंग। इन चीज़ों के साथ आप एक डिस्टर्ब माइंड बन सकते हैं, आप एक अच्छा नॉवलिस्ट नहीं बन सकते। जो चीज़ें ये टोबैको यूज़ करते हैं, वो जब लिखते हैं तो वो उनकी तहरीरों में भी वही चीज़ जो है वो एक रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल होती है। तो वो चीज़ें जो है ना, चूँकि हमने उन सब चीज़ों को, ये सब की सब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब मार्केट है, कोई ब्लैक मार्केट है, कोई वाइट मार्केट है। कहीं पे आप कोकेन को और आप किसी चीज़ को जहाँ पे आप उसको लीगलाइज कर लेते हैं, आप उसको रेगुलेट कर लेते हैं, तो आप कहते हैं ठीक है, मैं तो चाय कॉफ़ी को भी इससे बाहर नहीं करती, क्योंकि ये भी सब चीज़ें एडिक्टिव हैं। राइटर को किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस बाद में लूँगी, मुझे पता है मैंने बात ही वो छेड़ी, अब सवाल 10 मिनट और ठहर जाओ। यहाँ ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आपका स्टेमिना ऑफ राइटिंग। लैपटॉप पे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, आपका उसके साथ वो आपकी गन है जिसको लेके आप मैदान जंग में जा रहे हैं। ये नहीं कि टूटा हुआ पेन लेके ना, मैंने तो ये पेपर मुझे मिल गया तो नहीं। आपकी एक स्टेशनरी होती है जो आपको पता होता है कि मेरी स्टेशनरी है, मैं इस पे लिखूँगा। आपके पेजेस होते हैं, आपका पेन होता है, या आपका लैपटॉप है, आपको पता है मैं कितने फॉन्ट में लिखता हूँ, क्या करता हूँ। उन चीज़ों के साथ आप अटैच होते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है, ये हैं जो आपके टेक्निकल स्टेप्स हैं, जिसके बाद बात आ जाती है आपकी एक जो आपका जैसे कह लीजिए आपके फ़न या नज़रिया या टेक्निक्स ऑफ राइटिंग है। ये है जो आपको फिज़िकली होना चाहिए। एक डिस्टर्ब्ड आदमी ब्रेकअप के बाद रो रो के अपनी कहानी लिखता है, नो, लोगों ने आपकी कहानियाँ नहीं। अभी आपने पढ़ा होगा
جان ایلیا کی مجھے بہت ان کے مطلب چیزیں الٹی سیدھی بھی لگتی ہیں، لیکن ایک مجھے بہت پسند ہے میم. جان بیٹھے ہیں یوں کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ بریک اپ کے بعد میرے شیئر فیس بک پہ لگانے سے تمہاری بچی واپس نہیں آئے گی. تو دس از سم تھنگ جو آپ کو اپنا، جب آپ ناولسٹ بننے جا رہے ہیں تو آپ اس کو فریم کرا کے سامنے لگا لیں. ٹھیک ہے، ساتھ کین کی پینٹنگ نہ لگائیں لیکن یہ ضرور لگا لیں تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ. نو ون از انٹرسٹڈ ٹو نو ہاؤ یو گاٹ یور بریک اپ. آپ کی بچی آپ کو چھوڑ کے کیوں گئی تھی؟ نو ون وانٹس ٹو نو اٹ. ناول ایک بڑی چیز ہے. آپ ناول لکھنے لگیں، آپ اپنے دکھ کی داستان نہیں لکھ رہے، اپنی فرسٹریشن نہیں لکھ رہے. یو آر پارٹ آف اٹ، بٹ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، پرے رکھیں. آپ ناول لکھنے میں بہت استعمال ہوں گے. یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں نا، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ استعمال کیسے ہوں گے ناول لکھتے میں. آپ خرچے جاتے ہیں، پھر اینڈ میں جان بچتا ہے، لیکن اس کے لیے 80 سال گزارنے پڑتے ہیں اس دنیا میں. اس کے لیے بہت کچھ کہنا پڑتا ہے. پہلے دن جان ایسے خرچے ہوئے ہوتے تو بھائی وہ نہیں کچھ کر سکتے تھے. پھر آپ کاپی کرتے ہیں لوگوں کو، پھر آپ لوگوں کا شیڈو بن کے رہ جاتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بی این اوریجنل رائٹر، اچھی صحت، اچھے دماغ کے ساتھ آپ اپنے ذہن میں سوچیں، پڑھیں، دیکھیں. ایک وقت آئے گا جب آپ فیل کریں گے کہ اب میں نے کہانی کہنی ہے. اس وقت پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کہانی کہنی ہے. آپ کا ذہن آپ کو خود بتائے گا. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتی ہوں کہ مجھے کیریکٹر لکھنے پہ نہیں اکساتے، مجھے لوکیل لکھنے پہ اکساتے ہیں. مجھے کوئی مکان نیا ہو پرانا ہو، میں جب سڑک سے گزرتی ہوں سڑک سے تو مجھے کھڑکیاں بہت متاثر کرتی ہیں. کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی ہے، پردہ ہل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، تو مجھے اس کے اندر کی پوری زندگی کو میں دیکھ لیتی ہوں ایک لمحے کے اندر. اس روز میں نے ایک لین کا موڑ موڑا تو وہاں مونگ کی دال جلنے کی بو آ رہی تھی، اور تھوڑی دور دو جو کام کرنے کے لیے ہمارے یہاں ڈومیسٹک ہیلپس آتی ہیں، 2 خواتین ایک پیٹی، بڑے سائز کی گتے کی پیٹی کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے لے کے آگے جا رہی. تو میں وہ گلی کا موڑ مڑتے مڑتے مجھے پوری کہانی سمجھ میں آ گئی. وہ ایک گھر میں صفائی ہو رہی تھی اور وہ اس سے وہ بڑی پیٹی اس کو انہوں نے دے دی ہوگی کہ لے جاؤ اپنے گھر. وہ اس سے نکال کے لے جائی نہیں جا رہی ہوگی پورچ میں. اس نے دوسرے گھر کی کچن میں کھانا پکانے والی کو بلایا. وہ چولہے پہ مونگ کی دال رکھ کے آ گئی اور اس طرف پہ ایگزاسٹ فین کھلا ہوا تھا. دال جل گئی اور سارے میں دال کی اسمیل آ رہی تھی، اور وہ دونوں وہ لے کے جائیں گی. اب یہ ایک ناول کا صفحہ ہے جو آپ کے سامنے یوں کھلا ہوا ہے، ایک منظر نامہ ہے. ان 2 عورتوں کی زندگی ہے، اس گھر کی زندگی ہے. وہاں اس خاص مسالے کی مونگ کی بھنی ہوئی دال کیوں پک رہی تھی؟ اس میں سے جب آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، آپ مختلف محلوں میں جاتے ہیں، مختلف کلچرز میں جاتے ہیں، ان کے کھانا پکانے کی خوشبو سے آپ کو ان کے کلچر کا پتہ چل جاتا ہے. آپ ایک نوالا لیتے ہیں ان کے دسترخوان سے تو آپ کو ہسٹری پیچھے پوری، آپ اسپائس شپ سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ کھانا ایسا کیوں پکا. بہت سے لوگ ٹماٹر پیاز مکس کر کے سب کچھ نمک مرچ ہلدی اور ٹماٹر پیاز ڈال کے پکا دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہے. بہت سے لوگوں کے گھر میں جاؤ تو ہر وقت ایک فساد ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں تو دار چینی اتنی ڈلنی تھی تو اتنی ڈل گئی، زیرہ اس میں کالا ڈلنا تو سفید ڈل گیا. یہ سب وہ ان روٹس پہ رہتے تھے جہاں سے وہ اسپائس شپس گزرا کرتی تھیں، جہاں پہ وہ اسپائسز موجود تھے. تو ایک ایک چیز ایک ایک ناول کا صفحہ ہے. یہ ہے آپ کی آبزرویشن. آپ آبزرو کہاں سے کر رہے ہیں؟ آپ یہاں سے کر رہے ہیں. میں جس وقت آ رہی تھی تو میں اپنے بیٹے کو بتاتی آ رہی تھی ایک ایک چیز. کیولری گراؤنڈ کیوں ہے، گرو مانگٹ گاؤں کیوں تھا، وہاں پہ کیا ہوا، ماڈل ٹاؤن بنا تو وہاں پہ بھٹے لگے تو یہ ہوا، پھر یہ گلبرگ کیسے بنا ہماری فلم انڈسٹری کے ساتھ، اس سے اگلے قدم پہ مسلم ٹاؤن آ گیا جی، یہاں پہ بھی ہوتے تھے پروڈیوسرز کے گھر. یہ کیسے بنا آپ کا اقبال ٹاؤن، کیسے بنا، یہ 1600 ایکڑ اسکیم تھی. تو میں نے اس کو 2-3 ناول کے چیپٹر تو رستے میں سنا ہی دیے. وہ سننا چاہ رہا تھا یا نہیں، لیکن میں نے سنا دیے. سو دس از واٹ یو آبزرو اراؤنڈ یو. اس کے بعد چیز آ جاتی ہے کہ اب یہ کہانی تو میں نے سنا دی، اس کو کیا اس سے ریلیٹیبلٹی نہیں کوئی، وہ کیوں سنے گا مجھ سے اتنی بور کہانی. اب کہانی کسی کی ہونی چاہیے، ایک فرد ہونا چاہیے جو آپ کا پروٹیگنسٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ہیرو بھی کہتے ہیں سم ٹائم. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ملک ہو سکتا ہے،
वो एक जानवर हो सकता है, वो एक परिंदा हो सकता है, एक प्लास्टिक बैग भी हो सकता है। एंटागनिस्ट तो कोई भी हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट भी कोई भी हो सकता है। अब उसकी एक ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश वो पूरी करना चाहता है। देखिए, ज़रूरत हर एक की पूरी हो जाती है, ख्वाहिश किसी किसी की पूरी होती है, और ख्वाहिशें इंसान को बहुत अंधे कुएं झकवाती हैं। अब आपका प्रोटैगनिस्ट अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकलता है। मेरी ख्वाहिश थी यहाँ इज़्ज़त के साथ पहुँच जाना, इस लड़के के साथ मैं पहुँच गई। तो उसके लिए मैंने रास्ते में उसको इतनी कहानियाँ सुनाई कि उसको पता ही ना चले कि माँ उसको ज़बरदस्ती उठा के कहाँ ले जा रही है। तो वो अपने इस्तेहसाल को भूल गया और वो बेचारा चुप करके आ गया कहानियों के चक्कर में। अब मेरी वांट थी, लेकिन मैं यहाँ कतन प्रोटैगनिस्ट नहीं थी, मैं एंटागनिस्ट थी। तो मैंने एक आज़ाद इंसान से उसकी आज़ादी छीनी। अब आपका जो एंटागनिस्ट होता है उसकी भी एक वांट होती है। जब प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट की वांट टकराती है तो कहानी जन्म लेती है। दिस इज़ द स्टोरी दैट इंटरेस्ट समवन इन योर नॉवेल। ये कहानी है जो बेसिक चीज़ है जिसको आप हीरो और विलन कहते हैं। अच्छा, अब वो वांट क्या है? जब आप आते हैं, ज़ाहिर है आप लोग यंग लोग हैं, तो बेशक के अपने ब्रेकअप की कहानी नहीं लिखेंगे, लेकिन किसी के ब्रेकअप की कहानी तो लिखेंगे ना। तो क्योंकि देखिए, ये ज़िंदगी में पहला झटका इस एज में यही लगता है और यही होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर कुछ और होगा, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इट्स ओके, ब्रेकअप्स आर ओके। लेकिन उसमें फिर आपको एक ट्रायंगल होती है, लव ट्रायंगल। आपकी जो वांट है वो किसी और की भी वांट है, यानी यू, द अदर गाय एंड द वन यू लाइक। ये है जो अज़ली और अब्दी मुसल्लस है। इसमें कोई भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें आपका सियासी जो शख्सियत आपको पसंद है वो भी हो सकती है। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, यहाँ पे आप हो सकते हैं, 9 मई के वाक़यात हो सकते हैं। ठीक है, आप 9 मई के वाक़यात को निहायत दिलचस्प पैराए में लिख सकते हैं, उसके साथ हिस्ट्री और सब कुछ ऐड करके इसी फार्मूले के साथ। आप सिंपल 1857 के वाक़यात को उठा के लिख सकते हैं सिंपल इस लव ट्रायंगल के साथ। ठीक है, आप उठा के लिख सकते हैं किसी भी दौर के वाक़यात को। अब उसमें हीरो कौन है, विलन कौन है, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि एक नॉवेलिस्ट ने बताना नहीं होता कि कौन हीरो है कौन विलन है। आप लोगों ने पद्मावत देखी? अगर देखी तो देखिए, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो खिलजी को विलन बना दें। खिलजी विलन नहीं बना, क्योंकि खिलजी को आप जितना भी विलन बनाते हैं वो विलन बन ही नहीं रहा। वो जो सामने दूसरा कैरेक्टर था वो सारी हरकतें अखलाकियात के ख़िलाफ़ कर रहा था। पहले वो किसी के घर पहुंच गया, वहाँ जाके वो जो बेगम ने काम दिया था, मतलब पहले अपनी कमिटमेंट लूज़ कर दी, फिर वहाँ जो लड़की नज़र आई उसको लेके आ गया, घर में बेगम बैठी हुई थी। तो मतलब एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हिज बिलीव्स, जो उसके बिलीव्स थे। खिलजी ले आता दूसरी बेगम, तो खिलजी के तो बिलीव थे, खिलजी ने तो हरम रखना था, उसके तो बिलीव्स है ना, कम से कम मुनाफिक तो नहीं था। तो अब क्या था कि यहाँ आप एक बात पे गौर करें कि पद्मावत आज नहीं लिखी गई, तो जिस अहद में मोहम्मद जायसी ने लिखी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी कि उसको प्रोपेगेंडा के लिए भी आपने यूज़ करने की कोशिश की तो भी आप यूज़ नहीं कर सके। पता नहीं मैं अपना पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, कि आप जब लिख रहे होते हैं ना, अगर आप बायस नहीं हैं और आप प्रोपेगेंडा के लिए नहीं लिख रहे, आप एक ट्रूथ को लिख रहे हैं। हो सकता है मोहम्मद जायसी को खिलजी बिल्कुल भी नापसंद हो, लेकिन जो उसका, बहरहाल हम एक मिडीवल टाइम के हीरो का जिक्र कर रहे हैं। जब आप मिडीवल टाइम्स के साथ, मैंने अभी आपसे सारी बातें ये की कि कहानी अपने अहद से उठती है, अपनी जोग्राफी से उठती है। आप मिडीवल टाइम्स के एक हीरो का जिक्र कर रहे हैं तो आपको उसमें मिडीवल टाइम्स की सेंसिबिलिटीज़ को टच करना होगा। वो अपने दौर के हिसाब से हीरो होगा। लाइक तुगरल है, ठीक है, आप उसको कहते हैं जी वाह 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 वाह, आज वो हीरो नहीं है, वो हिस्टोरिकल प्लेस में हीरो है, वो वहीं हीरो रहेगा। अच्छा, महमूद गज़नवी पे कोई कहता है वो तो डाकू था, वो तो चोर था, वो तो ये था, वो तो वो था, आपने उसको हीरो क्यों बना दिया? गो बैक इन दोज टाइम्स, ठीक है, और उस POV से देखें तो वो हीरो था, इस POV से देखें तो वो इंट्रूडर था, लेकिन इस POV से देखें तो अगेन ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर।
تو اب اسٹرانگ کیریکٹر کو ہم ہیرو ہیروئن نہیں کہتے، اس لیے ہم ان کو بس انٹیگنسٹ اور پروٹیگنسٹ کہہ دیتے ہیں، اور ایک مشترکہ وانٹ پہ دو کیریکٹرز، دو سچویشنز، دو فورسز، ان کی جنگ ہوتی ہے، وہ ٹسل ہوتی ہے. وہ ٹسل اینڈ میں جیتتا کون ہے ہارتا کون ہے یہ اہم نہیں ہوتا، اصل چیز اہم ہوتی ہے وہ ٹسل. آپ نے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، ایک ناول میں آپ نے یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے. یہ اگر ہم ناول کو کسی فارمولے میں رکھ کے دیکھیں تو میرے خیال میں یہ سمپل ترین فارمولہ ہوتا ہے. ادروائز ناول کی کہانی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ میں اس کو سمیٹ ہی نہیں پاؤں گی اور میں آپ کو بتا ہی نہیں پاؤں گی کہ ناول کیسے لکھنا ہے. اور دوسری جو اس میں ایک اہم ترین چیز میں سمجھتی ہوں، جب آپ کے ہاتھ آپ کا پروٹیگنسٹ آ گیا، اس کی وانٹ آ گئی. فرض کیجئے کہ ایک طالب علم ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ہاں جو چل رہا ہے سلسلہ نظام کہ ہم ڈگریز دے رہے ہیں اور ہمارا کوئی انڈسٹری کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ جو بچہ یہاں ڈگری کے جس بھی پروگرام میں جہاں بھی داخلہ لے، اس کے ساتھ ہی اس کی انرولمنٹ ہو جائے کسی ادارے میں، کہیں پہ بھی، اینی ویئر. ادھر سے وہ پڑھتا جائے اور ادھر سے وہ کام کرتا جائے. لائک وہ گریجویشن سے ہی کمانے لگے، ماں باپ پہ سے اس کا 18 سال کی عمر سے وزن ہٹ جائے. اب یہ اس کی وانٹ ہے، یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے، ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کے لیے وہ بھڑ جاتا ہے. اچھا دوسری وانٹ کیا ہے تعلیمی اداروں کی، جتنے اب ہمارے یہاں کھل گئے ہیں، فلاں یونیورسٹی تھے، فلاں تھے، فلاں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بس بچوں کو مہنگی مہنگی پڑھائی کرا دینی ہے، ہمیں نہیں غرض، آگے جاؤ جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو یہاں تک ہیں. اور اس کے لیے وہ کیا استعمال کریں؟ علم، بڑے بڑے نظریات، بڑی بڑی باتیں اسلام میں سے بھی لے کے آئیں گے، ارسطو میں سے بھی لے کے آئیں گے، افلاطون میں سے بھی لے کے آئیں گے. ایک انکل بھی کھڑے کر دیں گے جو کہ جرمن سی شکل ہوگی، ڈھیلے سے کوٹ والے، وہ کہیں گے دس انسٹیٹیوٹ از ویری فائن. تو وہ لوگ دیکھنے والے ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں. کیا پتہ وہ البینو انکل، وہ انگریز ہوں بھی نہ، لیکن بہرحال لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں اور وہاں سے بچے پڑھنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہے اب اس کا انٹیگنسٹ اور پروٹیگنسٹ جس کی یہ وانٹ ہے، اور یہ ٹکرا رہے ہیں. اب یہاں ایک پورا نظام آ جاتا ہے. آپ پورا لوکیل بیان کرتے ہیں ہمارا آج کے تعلیمی اداروں کا، اور آپ کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں جس وقت پہ مرشد آباد کے کرگھوں کے کام کرنے والے لوگوں کے، دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ کے ان کو بابو بنایا گیا تھا. آپ وہاں سے کہانی شروع کر سکتے ہیں کہ تب کیا ہوا. کہانی یہی ہے، لیکن آپ اس کو دلچسپ بنانے کے لیے، اپنے ناول میں گہرائی لانے کے لیے آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ پرابلم کیا تھی. پرابلم یہ تھی کہ ان لوگوں کو دستکار نہیں رہنے دینا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو واقعی، جن کے ہاتھ میں فن تھے، تو ان کو کلرک بنانا تھا، ان کو بابو بنانا تھا. بابو تو بنگالی کو بنایا نا، ہم تو ایسے ہی تھے، ہم سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے کچھ کالونیل عہد ہوا. بھائی ہم جانگلی تھے، ہم سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ کل نہ آج. ہم ایسے ہی ہیں، بلے بلے ہی ہیں ہم نا. تو ہمیں کچھ نہیں، ہم سے کسی کو کوئی خاص دلچسپی تھی نہیں، اس لیے ہمارے اوپر کو خاص بہت زیادہ بھیانک ظلم و تشدد ہوئے نہیں. جن کے ساتھ ہوا، جن کے دماغوں کو چینج کیا گیا. تو یہ جو آج ہماری تعلیم ہے، یہ تعلیم اس کی بیس وہیں سے چلی آ رہی ہے. یہ ایک بے روح اور ایک ایسی چیز ہے جس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی آدمی، جب میں ایم فل کر رہی تھی تو مجھ سے ہر شخص نے پوچھا، در و دیوار نے، دیوار پہ بیٹھے ہوئے کوے نے، کیمپس میں جاتی ہوئی بلی نے، کیوں، میوں، وائے. مطلب کوا بھی بولتا تو وہ کہتا ہے کیوں، بلی میوں کرتی تو کہتی کیوں. کیونکہ کسی کو اعتبار نہیں کہ ایم فل مجھے کچھ سکھا سکے گا. میرے ٹیچرز کو اعتبار نہیں تھا، میرے ساتھ پڑھنے والوں کو اعتبار نہیں تھا، اعتبار مجھے بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ آپ سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سیکھتے ہیں. وہ کس طرح سیکھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال. تو اب یہ چیز جو ہے، اس کے ساتھ جب آپ بناتے ہیں اپنی کہانی تو وہ دنیا کو بھی ہلا کے رکھ دے گی، کیونکہ یہ تو مروجہ اصولوں کے، اداروں کے خلاف ہے. پھر بے تحاشا لوگ ہیں جو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. آپ کی کتاب ایک کنٹروورسی کی شکل اختیار کر جائے گی کہ کیوں بھائی تم نے یہ کیوں کہا، تم تعلیم کے دشمن ہو، کیوں تم یہ کیوں چاہتے ہو. اسی کے بیچ میں آپ نے جہاں یہ مثلث بنائی، اسی کے بیچ میں آپ وہ سوال بھی رکھ سکتے ہیں
کیونکہ ہر چیز بلیک اور وائٹ میں تو نہیں ہوتی کہ آیا یہ واقعی ایسا ہے، کیا یہ واقعی تعلیمی نظام جو ہے یہ شارکوں کا بڑی مچھلیوں اور چھوٹی مچھلیوں کا نظام ہے، کیا میں صحیح بات کر رہا ہوں، کیا میرا پروٹیگنسٹ جو ہے اس کی وانٹ درست ہے، کیا میرا انٹیگنسٹ واقعی ولن ہے؟ ممکن ہے کہ میرا انٹیگنسٹ ولن نہ ہو، ممکن ہے میرا انٹیگنسٹ سچ مچ سستی اور اچھی تعلیم پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی بیچ میں کیریکٹر جس کو ہم سب پلاٹ کہتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے، کوسچنز آ سکتے ہیں۔ سب پلاٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بیچ میں کسی اور کی زندگی چل رہی ہے جو اس کے سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں کوئی بڑی بھی آ سکتی ہیں، کوئی اور آ سکتا ہے، تو آپ اپنے کیریکٹر اس طرح چنتے ہیں۔ اٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ کو بہت سے کردار رکھنے ہیں یا آپ کو اکانومی آف کیریکٹرز رکھ کے کچھ کیریکٹرز کے ساتھ چلنا ہے۔ لوکیل آپ کو کتنا پھیلانا ہے، کتنی گہرائی میں اپنے لوکیل کو بتانا ہے، کیونکہ دیکھیں لوکیل بتائے بغیر لوکیل کیا ہے، لائک اب یہ کمرہ ہے تو اس کمرے کی جو سیٹنگ ہے وہ بہت کچھ بتا رہی ہے، داخل ہوتے ہی مجھے پتہ چل گیا یہ یوٹیوب کے بٹنز یہ سب لگا ہوا، یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے ایک دم بہت کچھ بتا دیا۔ باہر کی دیوار کے اوپر جو تصویریں لگی ہیں انہوں نے، تو یہ لوکیل ہے جو باقاعدہ سوچ سمجھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ کو تعارف کی ضرورت نہیں، آپ کو اندر آتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ تو جو اسی طرح باہر لوکیل ہوتے ہیں نا، جو نیچرل لوکیل ہے، وہاں بھی آپ کو جا کے، آپ نے اگر کبھی شکار کی کہانیاں پڑھی ہوں تو جم کاربٹ کی تو نہایت ہی فضول ہوتی نہیں، لیکن قمر رئیس نقوی کی اگر آپ کبھی نظر سے گزری ہوں تو وہ اس میں آپ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ ذکر کرتے تھے کہ میں وہاں سے چلتا چلتا وہاں پہنچا تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ اب شیر کا جو ہے ایریا وہ قریب ہے۔ کیوں؟ ہوا میں ہلکی سی بو تھی، ظاہر ہے اس نے جو شکار کھایا ہوگا وہ وہیں پڑا ہوگا، کون جاتا ہے شیر کی کچھار میں، اور خاموشی تھی، درختوں پہ پرندے تک نہیں بیٹھے تھے، ایک دو بندر میں نے دیکھے جو شور مچاتے ہوئے بری طرح کہیں بھاگ گئے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شیر قریب ہی ہے۔ اب جنگل کے اندر ہی شیر جہاں رہتا ہے وہ لوکیل ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ پگڈنڈی کا ذکر کریں گے کہ اس پگڈنڈی کے اوپر گھاس اگی ہوئی تھی، ظاہر ہے جہاں شیر کی کچھار ہوگی وہاں پہ پگڈنڈی پہ سے لوگ تو نہیں گزریں گے نا، وہاں گھاس اگی ہوئی ہوگی یقیناً۔ پھر وہاں کوئی نہ کوئی خوفناک جانور، سانپ وانپ اور ہے، کیونکہ اس کو شیر کی وجہ سے اس کو پناہ ملی ہوئی ہے۔ پھر جب وہ مزید قریب جائیں گے تو ان کو ہڈیاں بھی ملتی تھیں پڑی ہوئی، تو یہ لوکیل تھا جو شیر کی موجودگی کو ثابت کر رہا تھا۔ سیم ایز دا کیس ود یو، وین یو آر رائٹنگ سم تھنگ، آپ اپنے کسی کیریکٹر کو بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے لوکیل میں ایک شیر کی طرح ہی بیٹھا ہوگا، اس کے چاروں طرف اس کا مزاج اپنے ایک مخصوص ماحول بنا ہوگا، اس ماحول کے بغیر آپ اپنا کردار نہیں بتا سکتے۔ پھر آپ کے کردار کی بول چال ہوتی ہے، ڈکشن از ویری امپورٹنٹ، کرداروں کے نام بہت اہم ہوتے ہیں، وہ جس دور کے، جس عہد کے۔ ابھی میں دیکھتی ہوں جو ہمارے پاپولر فکشن کو کیوں ہم رد کر دیتے ہیں، ہم اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ ان میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو لکھنے والیاں ہیں ان کو یہ باتیں کبھی کسی نے بتائی نہیں، نہ انہوں نے پڑھی، ان کے پاس بس ایک اپنا ذہن تھا، اس میں سے سوچ کے جو ان کے پاس کہانی آئی وہ انہوں نے لکھ دی۔ دوسرے ان کو جو کہانیاں ہینڈ اوور کی گئیں، بہت سارے گھروں میں ادب وغیرہ پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا، تو جو کہانیاں پڑھنے دی گئیں وہ ناپختہ ادپکی تھیں، تو پھر بھی کہانی کہہ رہی ہیں، بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہم ان کا تو یہاں اس طرح سے نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے، لیکن ویسے ایک مثال میں آپ کو بتاؤں گی کہ ادب میں ان کو جو رد کر دیا جاتا ہے وہ اس لیے رد کر دیا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ دکھا رہے ہوں گے پنجاب کا، ساؤتھ پنجاب کا بڑا کوئی ڈیپتھ میں گاؤں، اور لڑکے کا نام طہماسپ آفریدی خان پتہ نہیں کیا ہوگا، بھائی کیوں وہاں پہ اچانک یہ نام کیوں گیا، اللہ ڈبایا کیوں نہیں تھا؟ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک میں اکثر لوگوں سے ذکر کرتی ہوں کہ بشرا نام جو ہے، بشرا نام ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اینی ون نوز؟ 2-3 بیٹیاں ہو جائیں نا تو چوتھی پانچویں بیٹی کا نام بشرا رکھ دیتے ہیں کہ بشارت لائے گی اب بھائی ہوگا۔ تو جہاں بشرا نام سن لو سمجھ لو یہ لڑکی یوں باغی ہوگی، مطلب اس کی شخصیت کے اوپر آپ نے چھاپ لگا دی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، شی از اے نو بڈی ہر سیلف، یہ تو صرف اگلے آنے والے بھائی کی بشارت دینے والی ہو۔ پھر بشرا ایسی ایسی بشارتیں دیتی ہے نا کہ آپ یاد کرتے ہیں۔ تو بچی سے ہوشیار رہیں، اگر آپ کو زندگی میں کبھی بشرا اور بچی ملے تو بی ویئر، ہلکا نہیں لینے کا۔ نام بہت کچھ بتاتے ہیں، بہت کچھ، ایک عہد ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے۔ ایک دور میں ہر لڑکی سعدیہ اور شازیہ ہوتی تھی اور نادیہ ہوتی تھی۔ نادیہ کی بہن شازیہ ہوتی تھی، سعدیہ ہوتی تھی، اور یہی ماریہ بھی ہو جاتی تھی ان کی ایک آدھی بہن۔
تو اب دیکھیے تغرل کے بعد سے ساری لڑکیاں جو ہیں وہ کون سی فاطمہ ہے، مرحا فاطمہ ہے کہ کیا اس کی بچی کا نام تھا، حورم کی، تو وہ نام سب کے ہو جاتے ہیں. پھر آیان اور ریان کا دور آیا. ہر بچہ یا تو آیان، میں بچوں سے ملتی تو میں کہتی ہیلو آیان، وہ اکثر آیان ہوتا تھا، یا اگر تھوڑا سا بڑا ہے تو ہیلو ریان، وہ ریان ہوتا تھا. تو آیان ریان کا دور بھی گزر گیا. پھر بہت سارے بچے پہلے نہیں ہوتے تھے، حمزہ، قاسم، عبداللہ یہ ضرور ہوتے ہیں. ایک زین العابدین بھی ہوتا ہے. تو یہ میں کلاس میں جب جاتی ہوں تو میں یہ 4-5 بچے جو ہیں ان کو میں پہلے سے، رمشہ ضرور ہوتی ہے تو وہ میں ان کو پرے کر دیتی ہوں، یہ مجھے پتہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے عہد کو بتاتی ہیں. ایک دور تھا بلقیس اور بانو، قیصر اور قمر کا دور تھا. مطلب میری 2 پھوپھیاں قیصر اور قمر تھیں اور 2 میری خالیاں قیصر اور قمر تھیں. تو وہ سمجھ نہیں آتا تھا قمر کون سے. پھر ایک دور میں نام چوری کرنے شروع ہو جاتے تھے لوگ، اس کا نام اس کا رکھ لیا. پھر ایک دور آیا تھا شمع پروین کا دور کا، بڑے بڑے مزے کے نام ہوتے تھے. اچھا، نگت نسرین، شمع پروین یہ میری والدہ اور میری خالہ کے نام تھے تو رکھ لیے اس وقت پہ. پھر ایک دم یہ کامن ہو گئے. اب یہ مکر جاتی تھیں دونوں، کہتی نہیں ہماری اماں نے نہیں رکھے تھے، ہمارے محلے میں ایک آنٹی رہتی تھیں بہت ناول پڑھتی تھیں، انہوں نے رکھے تھے یہ نام. تو ناموں سے بھی انسان کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ کے کیا ہیں. اپنے کیریکٹر کا نام ہمیشہ چوز کرتے ہوئے احتیاط رکھیں. صرف آپ کے کانوں کو بھلا نہیں لگنا چاہیے، کوئی ریزن ہونی چاہیے. اس کی ڈکشن بہت اہم ہے. وہ کہاں رہ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ایسا کیوں ہے جیسے وہ بول رہا ہے، ایسے کیوں بول رہا ہے وہ. اور پھر ہر شخص کی ایک تو ہوتا ہے اس کی کلچرل بنت ہوتی ہے، کہ اس کی ذہنی بنت بھی ہوتی ہے. جی ہاں جی، وقت قریب آ رہا ہے آپ سے سوالات کا. تو یہ ذہنی بنت اس کی ہوتی ہے. اس ذہنی بنت کے ساتھ جیسے کوئی شخص حق لاتا ہے، کوئی شخص کوئی چیز پراپرلی پرناؤنس نہیں کر سکتا، اٹک جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کے کیریکٹرز میں چھوٹے چھوٹے فلاز اور یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو اب وقت کیونکہ تھوڑا رہ گیا ہے تو اس میں آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں وہ آپ کر لیجئے. اور یہ نشست ادھوری ہی رہی، ادھوری ملاقاتیں اچھی ہوتی ہیں. جی سوال و جواب میں کروں گی، سوال آپ کریں گے. اچھا مجھے ڈیٹیل میں نہ بتانا، بس سوال کرنا، پن پوائنٹ کرنا. میرا سوال ہے، جی ڈاکٹر صاحبہ، ناول نگار کے لیے تخلیقیت ضروری ہے یا مہارتیں سیکھ کر وہ ایک اچھی کہانی لکھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے رائٹر پہ. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن سے جب میں ملی اور مجھے لگا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بہت محنت کر کے اور سچ مچ کی محنت کر کے، پی آر پہ محنت کیے بغیر، کتاب پہ محنت کر کے انہوں نے اچھی کتاب بھی لکھ لی. گفٹڈ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ نسبتاً کم محنت، اس گفٹ کے ساتھ اور چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ نسبتاً کم محنت کر کے اور وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن محنت سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں آپ انہیں کیا گائیڈ کریں گی کہ وہ کیسا مطالعہ کریں یا وہ لکھنے کے لیے کن راہوں پہ چلیں؟ وہ تو سارا میں بتا چکی ہوں کن راہوں پہ چلو. تو مطالعے کا یہ ہے کہ ریڈ وٹ ایور یو کین اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ کلاسکس. کوشش کریں کنٹمپریری کو بھی پڑھیں لیکن ابھی نہ پڑھیں. جب آپ نیا لکھ رہے ہیں تو آپ کلاسکس پڑھیں، ساری دنیا کا ادب پڑھیں، کسی ایک خطے کا ادب نہ پڑھیں اور سب کچھ پڑھیں. کوشش کلاسکس کی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ اور آپ کا انداز لکھنے کا وہ بن جائے گا. اس کے بعد کنٹمپریری بھی پڑھیں اور جو پیپر بیکس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھیں، ہر چیز پڑھیں. میں تو صابن فنائل کے اشتہار بھی پڑھتی ہوں کہ کچھ بھی پڑھیں، وہ بھی تو بڑے مزے کے ہوتے ہیں. بھائی کسی نے لکھے ہیں نا، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا تھا، اماں تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ. تو مطلب اماں کا ہی فرض ہے صحت مند بناؤ، بھی ابا کا نہیں فرض ہے. ابا کما کے لاؤ ہمیں کھلاؤ، ہمیں صحت مند بناؤ، اماں کیوں تلوں میں پکائیں. جی ابا عام طور پہ انڈر ریٹڈ ہوتے ہیں. سوری، فادرز آر یوزلی انڈر ریٹڈ. نہیں، فادرز آر ناٹ انڈر ریٹڈ. فادرز آر، میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ابا جو ہے نا، ابا جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ابا سے فرمائش بھی نہیں کی جاتی. ویسے بھی بھائی ابا سے کیا فرمائش کرے، ابا وہ ایک ہی فرمائش تھی، بھول نہ جانا پھر پاپا نورس لے کے گھر آنا. تو وہ بس نورس ہی لے کے آتے رہے، وہ آج تک نورس ہی لے کے آ رہے ہیں. جی اینی ادر کوسچن؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاعر کو ضروری نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ نشہ کرے یا کوئی ایسی چیز کا جو ہے نا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کیفیت ایک جو ہے نا لکھنے کے لیے ضروری ہے کیفیت کا ہونا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟
अरे भाई marijuana को इस तरह के बच्चे जो है ना लीगलाइज कराएंगे, कल को ये चला जाएगा असेंबली में और ये कहेगा देखो इतनी भंग नहीं, लगी फिर- कि आपका क्या ख्याल है, कैफियत होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए, धुएं शुएं नहीं, हों, माहौल कोई नहीं होना सुट्टे चाहिए, शुट्टे लेकिन हों, कोई just पे एक- लिखेंगे। बेटा मेरा एक क्लियर आइडिया जो मैंने पहले भी आपको बताया, ये सब सहारे हैं और इस तरह के लोग पूरी एक पूरी नस्ल को ले जाके एक ऐसी गड्ढे में फेंकते हैं जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते। और जिस माहौल में, जिस कैफियत में आप जाना चाहते हैं, उस कैफियत में आप तन्हा हैं, आपके साथ भी तो कुछ लोग हैं ना, फिर ठीक है आप उनके लिए नहीं लिख रहे, आप अपने लिए लिख रहे हैं ना, तो स्टे अवे ओवर देयर। फिर इधर लोगों को ख़राब ना करें, आप अपनी अलग दुनिया में रह रहे हैं जो एडिक्शन की दुनिया है, तो फिर हम सब आपके साथ नहीं होंगे। एडिक्शन किसी भी चीज़ की है बहुत बुरी है, बिहेवियरल एडिक्शन भी है, लोगों की एडिक्शन जो हो जाती है वो भी बहुत बुरी है। इससे ख़ुद को पर्पसली निकालें, अगर किसी को हैं भी ऐसी आदतें तो पर्पसली निकालें। बिल्कुल शायर अदीब होने के लिए मैंने 3 नावल लिखे, 22 ड्रामे लिखे, बेशुमार कॉलम्स लिखे, बेशुमार मेरे शायद शायरी के 3 दीवान छप जाए मगर मैं शायरी अपनी प्रिंट नहीं कराती। भाई मैंने तो कभी चाय भी नहीं पी, सिगरेट भी नहीं पी, तो क्यों वो माहौल मुझे क्यों नहीं चाहिए? जब मैं तो अपने तजर्बे से बात करूँगी, मुझे तो सिगरेट पीने वाला आदमी देख के ध्यान था कि हाउ इडियट ही इज़। मतलब इस तरफ आपके एक आग का शोला होता है और दूसरी तरफ इडियट होता है। सिगरेट और सिगरेट पीने वाले के दरमियान की कहानी बस इतनी है, नो मोर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कि आजकल हमारे जो राइटर्स हैं, लिखने वाले हैं, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि तख़य्युलाती ज़िंदगी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, आपका तख़य्युल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका नावल, आपकी लिखाई अच्छी होगी, लेकिन उनमें तारीख़ पढ़ना या कुतुब पढ़ना, बुक रीडिंग, उनमें वो पाई नहीं जाती। आप स्पेसिफिकली किसका जिक्र करेंगी? किसी कोई एक राइटर आपके जहन में हो जिसने? नहीं, मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जो होते हैं, जो लिखना स्टार्ट करते हैं उन। अच्छा देखो, वो जो लिखने वाले हैं ना, एक चीज़ होती है जिसको वक्त रद्द कर देता है। लिखते बहुत लोग हैं, एक अहद में इतने लोग होते हैं लिखने वाले, साथ चलते हैं। अब लोग मुझसे अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि मैम पहले लिखा जाता था, अब तो लोग ऐसे लिखते हैं। मैं कहती नहीं, अब भी वही है, पहले भी वही था, बचते वो लोग हैं जो मजबूत लिखते हैं। वो जो अब हम समझते हैं ना, क्योंकि अब हम अपने अहद को देखते हैं कि बहुत सारे लोग रबिश भी लिख रहे हैं, वो जो रबिश लिख रहे होते हैं उनको वक्त रद्द कर देता है। रहते वही हैं जो स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। वो स्ट्रेंथ क्या है वो मैं आपको बहुत सारी बातों में बता चुकी हूँ। बाकी आप लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ लर्न कर लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग, जैसे अभी आपने ख़ुद भी पे किया कि तख़य्युल से मुराद आपकी, मैं समझ रही हूँ कि वो चीज़ नहीं है। आप ये कहने का मकसद ये है कि एक कच्चा सा वो कोई ऐसे आइडियाज़ देते हैं जो आपको लगता नहीं कि ये इसके पीछे एक वेल लर्न कोई सोच है। तो उन्होंने अभी इसीलिए तो बहुत कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग लिख रहे हैं जिन्हें अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो काता और ले दौड़ी वाली कैफियत होती है, ख्वाहिश होती है, क्योंकि कलम की रिवायत बहुत मजबूत है, एनर्जी होती है, यूथ में लिखने को दिल चाहता है, कहते हैं लिखें हम, और लिखने के बाद वही मैंने कहा टैग करें, बताएं, पढ़ाएं लोगों को। और अब तो पब्लिशर्स ने ये सहूलत भी दे दी कि आप पैसे दें और अपनी जेब से किताबें छपवाएं, 500 ख़ुद ख़रीद लें, 500 वो रद्दी में बेच देंगे, सिर्फ में 500 ही छापते हैं, और वो आप अपने दोस्तों को ज़बरदस्ती तंग करें। जो मैंने कैफियत देखी है ना, जब वो खाने के बाद लोग किताब गिफ्ट कर रहे होते हैं ना, और वो जो उन लोगों की शक्ल पे होता है ना जिनको वो किताब दी जाती है, उसको पकड़ना तक नहीं चाह रहे होते हाथ में। मतलब वो उसका जो वज़न है ना उस किताब का, उससे दिल घबरा रहा होता है कि बोझ लेके गाड़ी तक जाएगा कौन, और फिर गाड़ी से निकाल के इसको घर में कौन रखेगा। तो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कैफियत है तो होती है। अब क्या होना चाहिए और क्या है, इसको तो ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है कि एक सोशल प्रोसेस से चल रहा है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपने कहा नॉवल लिखने के लिए जो नाम होते हैं वो मखसूस होने चाहिए, तो हम नाम का चुनाव कैसे करेंगे? अच्छा, बच्चे मेरी बातें गलत समझते हैं। नॉवल लिखने के लिए नाम मखसूस नहीं होने चाहिए। आप जो लिख रहे हैं ना, आपका जो किरदार है ना, वो लुकेल में रचा बसा होना चाहिए, अपने मंजरनामे में रचा बसा होना चाहिए। जैसे देखो मेरा नाम, अब इस वक्त मैं क्या अपना नाम रखूँ, मेरा तो सब कुछ रखा जा सकता है, मेरा नाम है, मेरा नाम कुछ अजीब सा रख लो, नया सा, तो शायद उतना मज़ेदार ना लगे। तो मेरा नाम मेरे दौर के हिसाब से है ना, मेरे दौर में लड़कियों के नाम आमना होते थे, ज़ैनब भी होते, कलसूम भी होते थे, तो आई कुड बी आमना, कलसूम, ज़ैनब। लेकिन अगर मेरा नाम रमशा होगा ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आंटी झूठ बोल रही है, इसका नाम कुछ और है, नाम चेंज करके आई है ये। तो इसी तरह आपके कैरेक्टर्स आपको चुभेंगे अगर उनके नाम आपके माहौल के अलावा होंगे ना।
جیسے میں نے بتایا کہ بشرا ایک پوری ایک سوچ کا عکاس ہے ایک نام. اللہ دتا اللہ بچایا ایک پوری سوچ کا عکاس ہے. جن کے بچے نہیں بچتے, اگر آپ ایک دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ اے بی شاہین ہو جاتے ہیں یا مسٹر اے ڈی ہو جاتے ہیں, وہ اللہ دتے ہوتے ہیں سارے کے سارے. تو وہ جو اللہ دتے ہوتے ہیں وہ اس لیے اللہ دتے ہو جاتے ہیں کیونکہ اب جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑی شرم آتی ہے کہ جی ہم اپنا نام کیسے لوگوں کو بتائیں. لیکن ان کے پیرنٹس نے, وہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں. جتنے اے ڈی ہوتے ہیں نا, جتنے مسٹر اے ڈی ہوتے ہیں, یہ بہت لاڈلے ہوتے ہیں کیونکہ کئی بچے فوت ہو چکے ہوتے ہیں, 100 پرابلمس آ چکی ہوتی ہیں. جو انفینٹ ڈیتھ ہے وہ پاکستان میں اب ریٹ کم ہو گئے, پہلے بہت ہوتا تھا. تو اللہ دتے بھی کم ہو گئے. تو اب یہ چیز جو ہے اللہ دتوں کے کم ہونے کے پیچھے ماں اور بچے کی صحت کی جو سہولیات بہتر ہوئی ہیں وہ ہیں. تو نام بڑی اہم چیز ہے, بہت دور تک جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ اپنے کیریکٹرز کا نام چوز کریں نا تو آپ پہلے اپنے لوکیل کو اسٹڈی کریں, اس عہد کو اسٹڈی کریں, اس کے بعد آپ اس کا نام رکھیں. اگر آپ اس کو آؤٹ آف دیٹ ایرا, آؤٹ آف دیٹ لوکیل, آؤٹ آف دا سینسبلٹیز آف دیٹ ہاؤس آپ وہ نام رکھ دیں گے تو وہ بہت چبھیں گے, وہ اچھے ہی نہیں لگیں گے. اور لوگ وہیں سے, جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ ایک عجیب و تخیل لگے گا کہ آپ نے کہیں سے سوچا یہ نام آپ کو اچھا لگا آپ نے رکھ دیا, اس کی کوئی ریزن نہیں ہوگی, اس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا. اور جیسے یہ انہوں نے بہت سارے نئے لکھنے والوں کو رد کر دیا اپنے ذہن میں کیونکہ ان کو ان کی چیزیں نہیں اچھی لگیں, تو اس طرح آپ کا لکھا ہوا رد ہو جائے گا. دس واز مائی پوائنٹ. جی وہ بھی ہوتا ہے. پھر آپ کے آگے یہ جو ہے نا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ ایک آدمی سیکھ کے اور ایک آدمی گفٹ سے, ایک آدمی گفٹ سے وہ نام رکھ لیتا ہے, وہ گفٹڈ ہوتا ہے بس وہ رکھ لیتا ہے. لیکن جب ان کا ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل درست ہیں. اس کے پھر وہاں سے ہم فارمولے نکالتے ہیں, گفٹڈ لوگوں کے کام سے ہم فارمولے نکالتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ لرن کر کے لکھنا ہے تو ہم, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہم کانٹینٹ کے حساب سے بھی نام کر سکتے ہیں, ہم اس کو بامعنی کر سکتے ہیں اس کے حساب سے کہ اچھا ایسا ہے, ایسی سچویشن میں یہ ہے تو یہ ایسے بیہیو کرے گی کیونکہ اس کا نام ایسے تھا, اس کا نام ابا نے رضیہ سلطان رکھا تھا تو یہ رضیہ ہی بنی. تو سم ٹائمز یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ بڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ نام ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ نام جو ہے وہ جا کے فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ نام ان فیکٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا, اٹ واز ان کانٹیکسٹ. تو یہ بھی طریقہ ہے. یہ ساری, اب آپ دیکھیں نا, آپ لوگوں نے ان لائنز پہ سوچنا شروع کیا, آپ کے ذہن میں سوالات آئے. اب ان سوالات کی روشنی میں جب آپ لکھیں گے تو ایک مضبوط ناول آپ کے ہاتھ میں آئے گا. جی اینی ادر کویسچن؟ ویسے بھی 1-2 منٹ ہی رہ گئے. جی ایک سوال ہے. اچھا فیچر ہے, کریئر اچھا ہے اس میں, اس کا دور آگے ختم ہوتا جا رہا ہے آنے والے ٹائم. اخبارات بھی بچے اتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں سم ٹائمس. مجھے یہ بتاؤ کہ MBA کا کوئی فیوچر ہے, CA کا کوئی فیوچر ہے؟ کتنے پیسے لگا کے CA کرتے ہو, کتنے پیسے لگا کے MBA کرتے ہو؟ بیٹے فیوچر تو کسی کا بھی نہیں ہے, کسی کا بھی فیوچر نہیں ہے. 2 دن پہلے تک عمران خان کا فیوچر تھا, آج کوئی فیوچر ہے؟ اس سے پوچھو بھائی اس کا فیوچر تھا کہ نہیں تھا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا فیوچر در فیوچر ہوتا ہے. جب عمران خان نے BA کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں, BA پولیٹیکل سائنس کا کوئی فیوچر ہے؟ اتنا بڑا فیوچر تھا اس کا. جب وہ ریٹائر ہوا تھا کوئی فیوچر تھا؟ پہلے انتھروپس کے طور پہ اتنا فیوچر تھا. تو بھائی فیوچر کو کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ آج کہاں ہے, کل کہاں ہے, کل کہاں ہے. جسٹ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, جسٹ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. کام کرو. اور ناولسٹ نا ہم لوگ اس لیے نہیں بنتے, میرا بیٹا بنے گا تو ہم اس لیے نہیں بنتے کہ اس میں سے جس فیوچر کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا وہ اکنامک فیوچر ہے. کیونکہ امی نے پھپھو کی بیٹی دیکھ رکھی ہوگی اور انہوں نے اپنے نکاح کی انگوٹھی جو ہے وہ اجلوا کے رکھی ہوئی ہوگی. وہ آپ کی روز شکل دیکھ کے کہتے ہوں گے لگ جا نوکری پہ, تو 75,000 روپے مہینہ ہی لیا, میں جہیز بری خود بنا لوں گی, میں منا لوں گی تیری پھپھی کو. تو وہاں پہ آ کے پھر ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ کیا ناولسٹ کا فیوچر ہے؟ وہ فیوچر نہیں ہوتا, وہ اماں کی خواہشات ہوتی ہیں, اماں کی وانٹ ہوتی ہے. اماں یہاں پہ انٹیگنسٹ ہوتی ہیں, آپ پروٹیگنسٹ ہوتے ہیں, اور آپ کی وانٹ ہوتی ہے ٹو بی اے ناولسٹ. تو یہ بڑی ایک دکھی کہانی ہے. بچوں اتنی دکھی بھی نہیں ہے, میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. میری بھی نا بہت کم عمر میں پکڑ کے شادی کر دی گئی تھی, مگر میں نے ہار نہیں مانی, کیونکہ شادی ڈزنٹ مین کہ آپ ایک ناولسٹ نہیں بن سکتے. لکھو بھائی, نکاح نامے میں شرط تھوڑی لکھی ہوئی ہوتی ہے
کہ یہ بائی وز دس حق مہر آپ ناولسٹ نہیں بن سکتے، نہ آدمی کے لیے نہ عورت کے لیے. ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. لیکن وہی جو میں نے ان کو بات کہی، اگر کسی کے ساتھ چل رہے ہو کسی بھی طرح، ایز اے رائٹر، ایز اے ریڈر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے وائف، پیئرز میں انسان چل رہا ہے، گروپس میں چل رہا ہے، ڈسیو نہ کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو. اف یو کانٹ لیو ان دیٹ ریلیشن شپ، یو وانٹ ٹو لیو ان ٹو یور اون ورلڈ، اسٹے ان ٹو یور اون ورلڈ. کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے پھپھو کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کرو. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی میں پوچھ رہا ہوں. جی اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیتی ہیں میں تو بول لوں گی. جی جی فرمائیں. جی میم، اگر ہم ناول لکھ رہے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، اس کو ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے؟ کر دیجیے، آپ کا جو دل چاہتا ہے. تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوسٹ کر دیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے پڑھ لیا، دین واٹ؟ اچھا فائنینشیل بینیفٹ کے علاوہ ایک اور بات نا، آپ نے پوسٹ کر دیا، اگر تو وہ کوئی دھماکے دار چیز ہے تو لوگ خود آئیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ لاؤ بیٹا یہ ہم پرنٹ کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ وہ سافٹ فارم میں آ چکا ہے تو آپ کی ہارڈ کاپی پبلش نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی فرسٹ ٹائم پبلشڈ ناولسٹ نہیں ہے نا، تو آپ بغیر کسی کے، ویسے تو کسی کو بھی، میں نے بھی اپنی کوئی چیز کبھی کسی کو نہیں دکھائی. مطلب مجھے بہت ہی برا لگتا ہے کہ اگر میرے لکھے کو کوئی پڑھ رہا ہو نا، تو جب تک وہ میں اس فارم میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگوں کے سامنے آنا ہے، کبھی نہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا یہ ہے کہ دیکھیے ان پہ جو لوگ پڑھیں گے وہ آپ کے فرینڈس ہیں، وہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، ویل واہ واہ بھی کر دیں گے، امی ابو بھی کہیں گے واہ میری بیٹی نے لکھ دیا. لیکن کیا آپ کا وہ کام جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اس لیول کا ہے جس لیول پہ جانا ہے؟ جب کوئی پبلش کرتا ہے نا، ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے پیسے کیوں لگائے گا. میں تو سیلف پبلشنگ کے بھی خلاف ہوں. وہ آپ کے کام پہ پیسے اس وقت لگائے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ، کیونکہ وہ تو پرنٹر ہے نا، پبلشر ہے، اس نے تو بیچنا ہے، وہ اس وقت پیسے لگائے گا. رائلٹی دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی، کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ جن کی کہانی میں دم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا پہ لگا دیں گے، آپ یہیں پھنسی رہ جائیں گے. تو مشکل رستہ ہے، طویل رستہ ہے. ہم لوگوں کی نسل خوش نصیب تھی کہ ہمیں جلدی رستے مل گئے. آپ لوگوں کے لیے اور بھی رستے مشکل ہیں، اور دوسرے لڑکیوں کے لیے اسپیشلی. آپ کو کسی پبلشر کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ سوچیں گی میں کہاں جاؤں، اور پبلشر کے پاس جاؤں گی. پبلشر اتنے ماشاءاللہ ہمارے ذہین ہوتے ہیں، وہ آپ کو تو کتاب لیں گے بھی نہیں، وہ بھگا دیں گے، کہیں گے بچی ہے اس کی کہاں میں کتاب. لیکن آج سے 15 20 25 سال بعد جب آپ یہ کام کرتی رہیں گی، لکھتی رہیں گی، رسائل و جرائد میں آپ کے افسانے آتے رہیں گے، ابواب آتے رہیں گے، آپ کتاب پڑھتی رہیں گی، آپ پختہ ہو جائیں گی، تو وہ وقت بھی آئے گا جب پبلشرز آپ کے پاس آئیں گے. لمبا رستہ ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ناولسٹ کے پاس پہلا اثاثہ کیا ہے؟ تنہائی. اگر آپ کو تنہا رہنا آتا ہے تو پھر آپ بڑے آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں. وہ جو شہرت ہے نا ایک دم کہ ہم نے لکھا اور لوگ ایک دم، سب اچھی کہانیاں لکھی جا چکی ہیں، سب اچھے شعر کہے جا چکے ہیں، ساری اچھی سمفنیز بن چکی ہیں. ہم صرف رپیٹ کر رہے ہیں. تو رپیٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے چیز لکھیں کہ لوگوں کو وہ نہیں لگے. تو آپ کا رستہ لمبا ہے. پوسٹ کر دیجئے، کرنا بھی چاہیں. میرے خیال میں تو پختہ ہونے دیں اپنے لکھے کو. جی جی ڈاکٹر صاحبہ ابھی کوئی سوال میرا خیال ہے بچی کرنا چاہ رہی ہے. ناول نگار کی جو لائف ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ناول پڑھ رہے ہیں تو وہ کافی لوگوں نے پڑھنے، بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ فیک بھی ہوتے ہیں، تو ان کی لائف کچھ ہوتی ہے اور لکھ کچھ رہے ہوتے ہیں. تو اچھا اب دیکھیے، میں نے ابھی پہلے ہی اسٹیپ پہ کیا بات کہی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی تو لکھنی نہیں ہوتی. ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اور میں نے بات بہت پھیلا لی تھی. ہم کام کس وقت آتے ہیں؟ ہم اس وقت کام آتے ہیں جب ہمارے پاس ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے یا ایسے بہت سے کیریکٹرز ہوتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتے، ان کے رویوں کی توجیہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. تو ہم اپنی ذات کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ وہاں لگا کے اس کردار کو مکمل کرتے ہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، میں بالکل سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پریچ وہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہ جی سوکھی روٹی کھاؤ، اور خود وہ سارے بینیفٹس لے رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے وہ چیز جو ہے وہ اس کے قاری اتنے سمجھدار ہونے چاہیے، اس کا عہد اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو وہ رد کر دے کہ یہ پریچ تو کچھ کرے. دوسری بات ہے کہ ناولسٹ از ناٹ بیسیکلی اے پریچر. میں نے آپ کو یہ بھی کہا نا کہ اپنے وہ ایک ڈران شاٹ ہے ناول.
کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور یہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے نعیم کی مثال بھی دی کہ نعیم انفیکٹ عبداللہ حسین خود تھے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے, وہ سب کچھ محسوس کرتا ہے, لیکن وہ ان چیزوں کے اوپر کومنٹ نہیں کرتا. وہ ان چیزوں کا درد فیل کر رہا ہے, پڑھنے والے فیل کر رہے ہیں, لیکن وہ کومنٹ نہیں کر رہا, وہ پریچ نہیں کر رہا. جب پریچنگ آ جاتی ہے نا تو وہ چیز ادب سے خارج ہو جاتی ہے, وہ متنازعہ ناول ہو جاتے ہیں اور وہ پروپیگنڈا چیزیں ہو جاتی ہیں. اور جو پروپیگنڈا تھیمز ہوتے ہیں ان کو تو اسی وقت پہ آپ کے کرٹکس اور جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ فوری رد کر دیتا ہے اور وہ لوگ بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ, میرا خیال ہے کہ مکمل ہو گیا تو میں اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو بینگ مائی آڈینس. بہت شکریہ. ہم اس ادھوری ملاقات کو پورا ضرور کریں گے, آپ کو دوبارہ بلائیں گے. اتنا اچھا انٹریکٹیو سیشن تھا. میرا خیال ہے کہ نئے لکھنے والوں نے یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ قلم کی روایت بہت مضبوط ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ آج قلم کی جگہ کی پیڈ اور نے لے لی ہے اور پبلشر کی جگہ فیس بک, سوشل میڈیا آ گیا ہے. ہم لوگ یہاں کاتا اور لے دوڑی کا معاملہ کرتے ہیں, یہاں لکھا اور ہمیں فوراً سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیں, لوگوں سے واہ واہ لے لیں, تحسین لے لیں, اور تنقید تو ہم نے سننے نہیں, برداشت نہیں کرنی. اور آج کے سیشن کا لب لباب یہ تھا کہ آپ نے اگر اچھا لکھنا ہے تو آپ بہت پڑھیں اور آپ بہت اچھا پڑھیں. جتنا زیادہ آپ اچھا پڑھیں گے آپ اتنا زیادہ ایبزارب کریں گے اور اتنا اچھا لکھ سکیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں ہماری بہت معزز مہمان آمنہ مفتی صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس حبس اور گرمی کے موسم میں ہمارے لیے وقت نکالا اور وہ تشریف لائیں, اور وہ آپ سب کو اسناد بھی دیں گی اور سیشن کے بعد آپ کے لیے چائے کا اہتمام بھی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تالیوں سے اپنے مہمان کا شکریہ ادا کیجیے.